बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पार्लिमान और स्पेशली वो आपका ऐवान जिसको ऐवान ज़ेरी कहा जाता है, जो नेशनल असम्बली कहलाता है, जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम की तरफ से मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद होते हैं और अवाम उनको इलेक्ट करके भेजते हैं ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सकें, उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए वहाँ से कवानीन जो हैं वो पास हो सके और इसीलिए इसको कानून साज इदारा जो है कहा जाता है। लेकिन हमारे वो लेजिस्लेटर्स जो नेशनल असम्बली के अंदर मौजूद हैं, क्या वाकई वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं? जिस जिम्मेदारी के साथ उनको इस ऐवान में भेजा गया है, जो इनके कंधों पर रखी गई है इस अवाम की तरफ से, उसमें कितना पूरा उतर रहे हैं, उसका मुजाहरा आज आपने फिर एक दफ़ा देख लिया। ज़ातियात की बात होगी, इखलाकियात का लिहाज नहीं रखा जाएगा, इश्यूज़ की बात नहीं होगी, एक दूसरे को गालियां दी जाएंगी, एक दूसरे पर तनकीद होगी तो बहुत ही बुरे अल्फाज में, काम पर बात नहीं होगी, लेकिन बिला वजह की गैर ज़रूरी जो दावे हैं, नारे हैं और उस पर फिर जिस तरीके से हंगामा आराई की जाती है, एक मछली बाजार का जो मंजर आपको आजकल पाकिस्तान का नेशनल असम्बली ये ऐवान पेश करते हुए दिखाई देता है, वो हमारे सामने ज़रा आज क्या हुआ था उसकी झलक पहले आपको दिखाते हैं। स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूं। ये अल्फाज जो थे वो मुराद सईद साहब के लिए थे और ये इतना ही नहीं है, ये वहाँ से जब ट्रेजरी बेंचेस से हम देखते हैं लोग उठते हैं तो वो वहाँ पर बात करते हैं, वो किसी के वालिद साहब तक पहुँचने की कोशिश की जाती है, किसी के ख़ानदान की बात होती है, लेकिन अवाम के इश्यूज़ कहाँ हैं? कितने बिल्स पास हुए हैं, कितने कवानीन जो हैं वो इस ऐवान से बने हैं जिन पर फ़ख्र से कह सकें हमारे लेजिस्लेटर्स के ये हमने काम किया है, हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। आज बहरहाल एक बिल जो है वो पंजाब में 2 सूबों के क़याम के हवाले से वोट टेबल हुआ और भी इंतहाई अहम बिल्स थे जो कि नहीं आ सके इस ऐवान के अंदर। और ये पंजाब में जो 2 सूबों का मामला है क़याम का, ये जो बिल हमारे सामने आया है ये भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से टेबल हुआ, जिस पे PTI और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो एक नज़र आता है कि पंजाब में 2 नहीं एक ही सूबा उसको डिवाइड करके एक ही बनाया जाए, लेकिन अब ये मामला कहाँ जाकर रुकता है यकीनी तौर पर इस पे बहस होगी, जो कि अभी तक आसार दिखाई नहीं देते हैं जिस किस्म का माहौल ऐवान में बना हुआ है। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म साहब के बयानात को लेकर हंगामा आ रही है या उन पर तनकीद है, ईरान के अंदर जो उन्होंने बात की उस पर भी आज के प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली की, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और इम्तियाज़ शेख साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पहले शाइस्ता साहिबा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। आज क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थी, ये माहौल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि अब हमारे से प्रॉब्लम है इनको, इनके केसेस की वजह से, एहतसाब की वजह से एंड सो ऑन, इसलिए ये कहते हैं कि जी हम माहौल ख़राब कर रहे हैं। हालांकि अपोजिशन, आज हुआ क्या, कितने बिल्स थे जो आने थे जो नहीं आ सके इस हंगामा आराई की वजह से? देखिए, आप इसका ही अंदाज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी ओवर इन योर प्रोग्राम। देखिए, मेरा अपना एक बिल था और वो 71 नंबर पे था और उसके बाद भी बेतहाशा भी थे बिल्स जो आने थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने सही कहा कि ये कहते हैं कि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले होता था ना तो हम बिज़नेस फिर भी चलाते रहते थे। आप देख लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बिल्स भी पास हुए हैं, रेजोल्यूशंस भी हुए हैं और बेपहा काम भी हुआ है। उसकी वजह यही होती थी कि ये किसी सूरत ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि दे आर इन द गवर्नमेंट। ये लगता है ऐसे कि ये अभी भी ऑपोजिशन में और अभी भी कंटेनर पर हैं, क्योंकि देखें जो फोरम है, ऑपोजिशन तो एहतजाज करती ही है और उसने करना ही है, लेकिन जो इनका रवैया है वो ऐसा है सादिया कि अगर ऑपोजिशन का कोई मेंबर उठ के कोई बात करता है ना तो इट लुक्स लाइक कि वो एक डिबेटिंग क्लब है या इट्स नॉट एन असेंबली। ये फौरन जो स्पीकर साहब जवाब देना फर्ज हो गया, हम पे फर्ज हो गया, और जवाब भी रेलेवेंट बंदा नहीं देता, जवाब भी जो इनकी पार्टी का सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी
غلط الفاظ اور غلط زبان اور بدزبانی کرنے والے ممبرز ہیں ان کو فلور دیا جاتا ہے. بٹ وہ مراد سعید صاحب کے بارے میں بھی جو آج نعرے لگ رہے تھے وہ بھی شاید ریاکٹ کرتے ہیں نا پھر اسی قسم کے نعرے سن کے ان کے بیان دیکھیں. ایک کا ہوا اور ایک دفعہ ایک اپوزیشن کے ممبر نے بات کی گورنمنٹ بینچز سے, ایک نے جواب دے دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ پوائنٹس جو اپوزیشن نے ہمیں, جو آپ آگے بھی میرا خیال آپ پروگرام میں کریں گی, کچھ اسٹیٹمنٹس پہ اور کچھ اس پہ ایک اپوزیشن کے ممبر نے بات کی, اس کو وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا اور وہ بزنس چلتی, اور یا کوئی ریلیونٹ انہوں نے ایک سوال کیا تھا اس کا جواب, لیکن وہ جواب نہیں آیا. پھر مراد سعید کو دیا گیا فلور اور انہوں نے پھر وہی دیکھیں چور چور مطلب ڈاکو ڈاکو اس طرح کرنے سے تو دیکھیں نقصان کس کا ہو رہا ہے, بدنامی کس کی ہو رہی ہے. اگر اپوزیشن کی ہو رہی ہے نا تو گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے کہ یہ کچھ بھی پاس نہیں کرا سکے, اور اب تو شرم آنے لگی ہے. اچھا ویسے میں ہمایوں صاحب سے پوچھنے سے پہلے ایک سوال, کیونکہ آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, ان 8 مہینوں کے اندر کتنے بلز عوام کے لیے آپ کو لگ رہا ہے پاس ہوئے ہیں؟ کون سے قوانین بن سکیں جو یہاں سے بل پاس ہو کے سینٹ میں بھی گیا اور منظور ہوئے ہیں؟ دیکھیں کتنے, میں کہتی ہوں ہارڈلی کوئی نمبر ہے. اچھا, کیونکہ گئے ہیں, ایک ڈسیبلٹی کا ہی بل ہے جو آئی ووڈ لائک ٹو سے چاہیے جتنا مرضی کہیں وہ آج آ جانا چاہیے. وہ کمیٹی میں پاس ہوا بل تھا پریویسلی, دیٹ واز آ بل, اور کوکس کے فلور سے 4 ممبرز کے نام سے وہ بل آیا تھا. کمیٹی سے بڑی مشکل سے پاس بھی ہو گیا تھا, لیکن وہ ٹینیور ختم ہو گیا اور وہ نہیں ہو سکا. وہ بل آیا پھر ایجنڈے پہ آتا رہا, لیکن اس سے پہلے کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ ہم اس کو پیش کر سکتے, حکومت نے اس بل کو, حالانکہ اٹ از ان ایتھیکل, اٹس رانگ, it's not, it shouldn't have been done, but it was picked up by the government, اور وہ بل وہ بمشکل اب کمیٹی کے پاس پہنچا ہے. تو میرا خیال کام تو ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب یہی اگر حالات رہے نیشنل اسمبلی کے لیے, عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیجسلیٹرز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اگر اپوزیشن کر بھی رہی ہے تو آپ تو حکومت میں, پی ٹی آئی حکومت میں, حکومت کو ہمیشہ ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اگر یہی رہا کہ جواب در جواب, شکوہ پھر جواب شکوہ, سو کیسے چلے گا معاملہ؟ ایسے چلتے ہیں جی, ایسے ہی چلتے ہیں. عوام کے لیے کوئی بلز نہیں آ رہے. 1990 کی پارلیمنٹ دیکھیں, 1993 کی پارلیمنٹ دیکھیں, آپ 2002 کی پارلیمنٹ دیکھیں, اس سے زیادہ برے حالات ہوتے تھے. الٹیمیٹلی یہ نیا پاکستان ہے. دیکھیے یہ جو نئے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے نا جی, دیکھیں ایشو یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ اس وقت جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف کچھ اکاؤنٹیبلٹی کیسز ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے نہیں شروع کیے. نیب جو ان کو پرسو کر رہی ہے, اور نیب کا جو چیئرمین تھا وہ پی ٹی آئی نے نہیں لگایا تھا, وہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این نے لگایا تھا پچھلے دور میں. جی پی ٹی آئی کا ایک بہت اہم ستون ہے, اس کی سوچ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو ملک کے قوانین کے تحت اور ملک کے اداروں کے تحت پرسو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دس از دا مین ایشو. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں ان موسٹ آف دا کیسز کہ اپوزیشن کو آج کل کے حالات سے بہت زیادہ تکلیف ہے, تو آج یہ ذرا کیسز ختم کریں تو اس تکلیف میں بہت کمی آ جائے گی. پارلیمان بھی چلنے لگے گی, آپ کو لگتا ہے؟ پارلیمان رکی اس لیے ہوئی ہے پارلیمان. بٹ احتساب تو چلیں ادارے کر رہے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ آپ تو اثر و رسوخ ان پر استعمال کر نہیں رہے. پی ٹی آئی کی حکومت خود کلیم کرتی ہے کہ ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, آزادانہ طور پہ نیب کام کر رہا ہے, تو پھر آپ پارلیمان چلائیں, نیب کو اس کا کام کرنے دیں. دیکھیں یہ آپ اپوزیشن کو کیوں نہیں کہتی ہیں کہ پارلیمان چلائیں؟ ان پہ بھی تو فرض بنتا ہے. ان کو بھی کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے نا. اپوزیشن پارلیمان اس دن چلائے گی اپوزیشن تو ان کا کام ہے تنقید کرنا, وہ تو چاہیں گے کہ جی نہ چلے معاملہ, لیکن حکومت کوشش کرتی ہے کہ جی چلا لیں کسی طریقے سے. آپ کو ضرورت پڑے گی ان کی آگے. بجٹ ہمارے پاس میجورٹی ہے, فائنانس بل ڈزنٹ ہیو ٹو گو ٹو دی سینٹ. I know, بٹ جو حالات بنے ہوئے, جس قسم کا ایک انوائرمنٹ ہے, وہ مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے, وہ عوام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ روزانہ لاکھوں روپیہ لگتا ہے سیوان کی کارروائی پہ. اگر اس ملک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم احتساب کو ایک سائٹ پہ کریں اور سب کو عام معافی کا اعلان کر دیں, اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے, اور جو ماضی میں جو ہوا سو ہوا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی سموتھلی پارلیمنٹ چلے. پارلیمان اگر بہت سموتھلی چلانا ہے تو ہمایوں صاحب نے اس کا ایک سیدھا سادہ نسخہ بتا دیا کہ اگر ان کے ہم کیسز ختم کر دیں, آپ کی لیڈرشپ کو, شائستہ صاحبہ کی لیڈرشپ کو آج پتہ چلتا ہے کہ جناب نیب نے کیسز بند کر دیے, تو تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گی پارلیمان میں, عوام کے بلز بھی آئیں گے, پاس بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. ڈو یو اگری ود دس؟
I totally disagree. سادیہ، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ جو اس وقت تلخی پاکستان کی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اثر اسمبلی میں زیادہ پڑ رہا ہے، تو آپ دیکھیں یہ جس دن سے تحریک انصاف پاور میں آئی ہے تو مطلب انہوں نے اپنے خود کو ابھی تک اپنے اقتدار میں سمجھا ہی نہیں ہے، اور ان کے لیڈر سمیت باقی جتنے لوگ ہیں مطلب سب اس بات پہ تلے ہوئے ہیں اور سب ایک ہی بات ان کی زبان پر ہے. اگر آپ ان سے کوئی پروگرام پوچھیں گے تب یہ احتساب کی بات کریں گے، اگر ان کو رات کو خواب بھی آتا ہے تو احتساب کا خواب آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ احتساب ضرور کریں، یہ احتساب پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ مشرف کے دور میں، جنرل ضیاء کے دور میں، مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں. تو میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ آپ کام بھی تو کریں، لیکن انہوں نے اتنی بد کلامی کی ہے، ان کے لیڈر صاحبان نے اتنا مطلب زبان کا غلط استعمال کیا ہے دوسری پارٹیوں کے لیڈرشپ کے خلاف، لوگوں کے خلاف اسمبلی میں. مطلب انہوں نے مطلب ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے پورے اسمبلی کو، پورے چاہے صوبائی اسمبلی سندھ کی ہو، قومی اسمبلی ہو، یا جہاں جہاں بھی ان کو ٹی وی پہ موقع ملتا ہے، میڈیا پہ موقع ملتا ہے. تو مطلب اس حالات کو خراب کرنے میں تحریک انصاف کا ہاتھ ہے، اور اسمبلی چلانا بنیادی ذمہ داری تو دونوں پارٹیوں کی، تمام پارٹیوں کی ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری جو ان کا مین رول ہے وہ گورنمنٹ کا چلانا ہوتا ہے. سب کی ہے. اسمبلی بزنس نہیں چلے تو وہ اقتدار اسمبلی کے ذریعے آتے ہیں. لیکن حکومت کا ہمیشہ 8 مہینوں میں آپ دیکھ لیں مستقل ایک سٹانس یہی رہا ہے کہ صرف اور صرف احتساب کی وجہ سے چیزیں نہیں ہونے دیتے. تنقید بھی جو ہے وہ احتساب کی وجہ سے. وہی ہمایوں صاحب آج یہاں پہ احتساب تو صرف ان کے ذہن میں ہے نا. احتساب سے کوئی نہیں ڈرا. احتساب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کئی سالوں سے، دہائیوں سے فیس کرتی آ رہی ہے، کرتی رہے گی. ایون مسلم لیگ نون کے لیڈر جو ہیں وہ بھی مطلب اس میں احتساب کے عمل سے گزرتے رہے ہیں، کوئی بھاگ نہیں رہا. لیکن آپ نے جو ملک کا دیوالیہ کر دیا، جو ملک کا حال کر دیا، جو مطلب آپ نے اکنامی کی صورتحال کر دی، اور مطلب آپ باہر جا کے پاکستان کی جس طرح آپ نے کرپٹ ملک کے طور پہ آپ نے مطلب پاکستان کی تشہیر کی ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے. کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے، کبھی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کیمپیں ہیں. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اس پہ آتے ہیں بعد میں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہاں کیا بیانات دیے اور اس پر رد عمل اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے کیا آ رہا ہے. لیکن پہلے شائستہ صاحبہ یہ 28 جنوری کو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے، سر میں آتی ہوں اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے میں یہ پوچھ لوں کہ اسد کیسر صاحب نے 13 ارکان پر مشتمل پارلیمان کی ایک اخلاقیات کمیٹی بنائی تھی، اور وہی صورتحال تھی کہ جناب بد کلامی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے. وہ اخلاقیات کمیٹی کدھر گئی؟ دیکھیں سعدیہ، وہ یوں تو ہر سیشن سے پہلے بھی بزنس ملتی ہے، کمیٹی ملتی ہے، لیکن پارلیمنٹیرینز کو ایک اخلاقیات کمیٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے. اس لیے کیونکہ جو پارٹی اقتدار میں ہے اس کا اخلاقیات سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. جو آپ درس دیتے ہیں پہلے آپ اس پہ عمل تو کریں. جو بات ہی اپنی بد کلامی اور بد زبانی سے شروع کرے وہ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں احتساب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے کیسز نہیں بنائے. تو آپ کے پرائم منسٹر کہیں بھی جاتے ہیں وہاں وہ صرف یہی ان کی سیاست شروع ہی اس سے ہوتی ہے کہ جو یہ سیاسی لیڈرز تھے پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ایم ایل این کے ہوں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، اور ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہو از ہی؟ معافی نہیں دیں. میری بات سنیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑیں گے. اگر میرے انڈر ہوتا نیب تو 50 لوگ اپوزیشن کی جیل میں ہوتا ہے کہ معافی نہیں دیں. نہیں جی، تو مطلب نہ NRO نہیں آئے. نہیں، میری بات سنیں، نہ وہ NRO دینے کے دے سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پلیز نہیں. آپ کے خود پارٹی کے بڑے سینئر وہ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب میرے شو میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہے ان کے پاس اختیار، وہ دے سکتے ہیں. میری بات سنیں سعدیہ، اختیار ہونا تو پرائم منسٹر کے بہت سے اختیارات ہیں. وہ تو اختیار ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو کہا کہ اسد عمر صاحب کو وہ نہیں ریموو، ان کس مجبوری کے تحت یا کس نے ان سے اسد عمر صاحب کو نکلوایا یہ تو ہمیں نہیں پتا. وہ اب کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے گھر پہ. اگر کام تو سب سے زیادہ ہی از ٹو بی بلیمڈ. ٹیم ان کے نیچے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ٹیم کام نہیں کرتی دیٹ مینز اس ٹیم کا ہیڈ جو لیڈر ہے وہ نہیں ٹھیک ہے، تو ہی از ٹو بی بلیمڈ. تو کس نے ان کو، کس نے ان کے تھرو اسد عمر صاحب کو نکلوایا؟ جس نے بھی جو بھی کیا، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو NRO دینے کا نہ ان کے پاس یہ حق ہے، نہ ان سے کسی نے مانگا. اور جو کہتے ہیں، جو میری بات سنیں، جو وہ کہتے ہیں کہ میں پکڑ لوں گا اور نہیں چھوڑوں گا،
تو ان کو کہیں کہ وہ پھر اداروں کو کام کرنے دیں نا, وہ پھر انٹرفیئر نہ کریں. پھر ان کے لوگ جا کے نہ ملیں ڈی جی سے, نہ ان کی وہ بات. اب آپ نے ان ڈی جی صاحب کا بھی لاہور میں سنا تھا, وہ لگتا تھا پی ٹی آئی کے ایک ممبر ہیں جو تقریر فرما رہے ہیں, جو گرفتار کرنے گئے تھے حمزہ صاحب کو. تو یہ سب چیزیں قوم بھی دیکھ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کا ڈیلیورنس فرنٹ پہ زیرو. اچھا ایک چیز, ایک سوال, کیونکہ اپوزیشن پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, آپ بھی کہتے ہیں, کیوں نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اختیارات تو بہت سارے ہیں بٹ ہیں نہیں. کیسے نہیں ہے؟ پرائم منسٹر ہیں. پرائم منسٹر ہیں تو مجھے وہ بتائیں کہ اب انہوں نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ جب میاں صاحب کو کورٹس نے بیل دی, ریلیف دیا, تو آپ اس کے بعد کے ان کے سارے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں, اور کافی تکلیف میں تھے اور کافی پرابلمس تھے. تو دیٹ مطلب کہ نہ ان کے پاس کوئی ہے اختیار. اگر ان کے پاس ہے نا تو نیب میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہاں عدالتوں نے کیا تھا نا, عدالتوں نے ضمانت دی, عدالتوں نے جی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ کام نہیں, لیکن اس وقت انڈیپینڈنٹ نہیں تھی عدالتیں جب سزائیں دی تھی. میری بات سنیں, اس وقت بھی ہم نے وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے فیصلوں پہ نہیں کیا, فیصلوں پہ کو تو ہم نے من و ان قبول کیا. بغض سے بھرے ہوئے ججز, وہ ہم نے ججمنٹ, تو انہوں نے انہوں نے تو سسیلین مافیا ایسی چیزیں ججمنٹس میں نہیں ہوتی. وہ کے بعد میں انہوں نے کلیریفائی کیا تھا. بہرحال وہ ان باتوں پہ وہ جواب ہوا تھا. ججمنٹس پہ تو ہم نے من و ان تسلیم کیا ہے. ود ان آج 1-2 گھنٹے کے بعد ہی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس بھی چھوڑ دیا تھا اور جو فیصلے ہوئے ان کو قبول کیا ہے. اچھا میں ایک مختصر سا سوال میں ہمایوں صاحب سے کر کے, کیونکہ مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن میں اس کا جواب بریک پہ جانے سے پہلے لینا چاہوں گی. بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, وزیر اعظم جو ہیں وہ بالکل ہی پاور لیس ایک پرائم منسٹر ہیں. تو کدھر ہیں اختیارات؟ بار بار کہتے ہیں کہ جو ملک چلا رہے ہیں, جو ملک چلا رہے ہیں, ہو از رننگ دا کنٹری. دیکھیے جی, معذرت کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ میرا جو بات چیت کا طریقہ ذرا مختلف ہے, لیکن میں نے شروع میں کہا کہ آج یہ احتساب ختم ہو جائے تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. نمبر 2, چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ کوٹ ان کوٹ اسٹیبلشمنٹ ہو, اس پہ اٹیکس ہوتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن کا اس وقت کیا سوچ ہے. اس وقت 100% اختیار ہے. پرائم منسٹر عمران خان کسی قسم کا کوئی این آر او کا بل پارلیمنٹ میں نہیں پیش کریں گے. پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے قوانین کے تحت اگر کسی کو بیل دیتی ہیں, اور آپ کے سامنے ہیں کئی دفعہ ریلیف ملی ہے, کئی دفعہ بیلز ملی ہیں, کئی دفعہ کیسز جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیے گئے ہیں, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل اور کوئی پریشر نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں, یہ ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم چور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے, تو آپ لوگ ویسے ہی گلٹی کانشیس ہو جاتے ہیں. ہم ہر قسم کا چور ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس پارٹی کا آبجیکٹو ہے. ہمارے اپنے ساتھی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ قصوروار نہیں ہیں, لیکن ہم دیکھیں ہمارے اپنے ساتھی جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو باہر کیوں نہیں نکال سکتے؟ میں وہ جو بریک کے بعد آ کے پوچھیں گے کہ وہ ساتھی کون سے ہیں جو جیلوں میں ہیں, اور ایک معاملہ علیم خان صاحب جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ایک معاملہ کیونکہ احتساب کی بار بار پی ٹی آئی بات کرتی ہے اور یہی ان کا سلوگن بھی رہا ہے, کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے. تو عامر کیانی صاحب پہ الزامات لگے, کرپشن کے الزامات لگے, یا لوگوں نے جوڑے, یا میڈیا ان کے حوالے سے خبریں آئیں, تو کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ آج خبریں بھی آ رہی تھیں کہ چیئرمین نیب نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم اور ان کی اپنی جماعت جو اقتدار میں ہے, جو دوسروں کے لیے کہتے آئے, یہ کیس جو ہے عامر کیانی صاحب پہ لگے الزامات کا نیب کو خود بھیجیں گے؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہمیں ماحول نظر آتا ہے, جس انداز میں وہاں بات کی جاتی ہے, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور عوامی ایشوز پہ بات بہت کم نظر آتی ہے, یہ ماحول کب تک چلے گا؟ آج ایک ہی بل جو ہے وہ ٹیبل کیا گیا پاکستان مسلم نواز کی طرف سے, پنجاب میں 2 صوبوں کے قیام کا معاملہ. امتیاز شیخ صاحب, پہلے تو اس پہ آپ کی رائے چاہوں گی, کیونکہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبے کی بات تو کرتی رہی ہے, لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کا جو موقف ہے
اسی کو آپ نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے, ساتھ دیا ہے. تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ بلکہ پی ٹی آئی کو بھی بخوشی اور پیپلز پارٹی کو بھی خوشی خوشی ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا جب ہم یہ ٹیبل کر رہے ہیں. صرف واحد ایک مجھے وہ آج ہاؤسنگ منسٹر نظر آئے, چیمہ صاحب, جنہوں نے کہا کہ جی میں سپورٹ کرتا ہوں, تخت لاہور کے بعد تخت ملتان نہیں بننے دے سکتے. دیکھیں جی, یہ ایک پالیسی ایشو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے اور وہ ساؤتھ پنجاب پہ اپنا ایک موقف رکھتی ہے, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ بات ہمارے چیئرمین صاحب نے اور ہماری باقی لیڈرشپ نے جو ساؤتھ پنجاب سے یا پنجاب سے وہ کرتے رہے, اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے اس اسٹینڈ کو. اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ مطلب ابھی تو خیر دھوکہ ہی ہوا ہے, جو مطلب ابھی لاسٹ الیکشن میں ان سے وعدے کر کے اور پی ٹی آئی پیچھے ہٹ گئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اپنے اسٹینڈ پہ قائم ہے جو ساؤتھ پنجاب کے لیے کرتی ہے. لیکن اگر پی ایم ایل این نے اگر یہ کرنا تھا, کیونکہ یہ جوائنٹ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا بھی ایشو ہے اور باقی پارٹیاں بھی وقتاً فوقتاً اس پہ بات کرتی رہی ہیں, تو پی ایم ایل این کو چاہیے تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے بات کرتے اور مشترکہ یہ حکمت عملی کرتے, کیونکہ یہ اس طرح کے ایشوز ایک پارٹی کے بل سے پی ایم ایل این کی آپ کو پولیٹیکل آپ کو شیخ صاحب آپ کو ایک گیمک نظر آ رہا ہے, کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے پی ایم ایل این؟ دیکھیں میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی پارٹی نے ایک بل پیش کیا ہے, تو میں اس پہ کس طرح کمنٹ کروں, لیکن یہ اتنا ضرور میں جانتا ہوں کہ یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے کبھی بنے نہیں ہیں ابھی, مطلب یہ صوبے ٹوٹ کے نئے صوبے بننا مطلب ایک سینسیٹیو ایشو بھی ہے اور مطلب امپورٹنٹ ایشو بھی ہے اور مطلب بہت ایک ریکوائرڈ ایشو بھی ہے. پنجاب کے حوالے سے مختلف پارٹیز بات کرتی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ بات کرتی رہی, تو مطلب یہ ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, اپنا اسٹینڈ ہے اور اپنی پالیسی اور ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. ڈیفینیٹلی اس سے بات ہونی چاہیے تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشترکہ لایا عمل نکل ہی آتا اور تاکہ اس چیز کو آگے بڑھانے میں کامیابی ہوتی. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں سے بات کر لیتے اپوزیشن متحد ہو جاتی, لیکن اس معاملے پہ جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی طرف سے بھی پنجاب کے لوگوں کے بھی بیانات آئے ہیں وہ اس پہ متفق فی الحال ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بٹ شائستہ صاحبہ, اس پہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے, پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ یہ صرف آپ نے سازش کی ہے, صوبہ بنانے میں یا پنجاب کی تقسیم میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. دیکھیں سعدیہ, میں لوگوں کی سوچ کو تو نہیں وہ کر سکتی کہ سازش, لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کافی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں جب پہلے ہم پی ایم ایل این واز ان پاور, اور اس پہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹولی وہ کیا جائے اس کو ہینڈل, کیونکہ دیکھیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ دور ہیں اور پاسبل نہیں ہے کہ لاہور اگر ہو سینٹر تو وہاں سے آپریٹ کیا جائے. تو ریزولوشن بھی پنجاب اسمبلی میں پاس ہوئے تھے, تو یہ نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے تو دیکھیں ایک نیک نیتی سے ایک فارورڈ کیا ہے, لیکن لوگوں کو اگر اس پہ ریزرویشنز ہیں تو ان کے پاس اپنی ریزنز ہوں گی اس پہ, لیکن ہم تو بہت کلیئر ہیں کہ دیکھیں ہمیں نہیں امید تھی کہ پی ٹی آئی بھی کرے گی اس پہ کچھ ہو, کیونکہ انہوں نے تو اس سلوگن پہ الیکشن جیتا ہے اور وہاں سے لوگوں کو تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا, ڈیبیٹ ہوگی اس کا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, ڈیبیٹ ہوگی, کمیٹیز کے پاس جائے گی. دیکھیں کمیٹی بھی ایک فورم ہے, چلا گیا ویسے تو یہ وہاں پہ بھی جائے گی اور ڈسکس ہوگی, لیکن اس سے دیکھیں یہ تو بہت عرصے سے بات ہے نا کہ اگر پنجاب میں بنے گی تو بہت سے اور بھی صوبے ہیں جدھر یہ ڈیمانڈ آئے گی اور ڈیمانڈ ہے, تو پھر ہمیں اس سب کے لیے بھی ریڈی ہونا چاہیے اور اوپن مائنڈ کے ساتھ اور آگے بڑھنا چاہیے. اگر اس میں بہتری ہے ملک کی تو اور لوگوں کا فائدہ ہے, تو وی شوڈ ورک ٹورڈز اٹ, اور یہاں پہ کسی کو کوئی پرسنل اس میں نہیں ہونا چاہیے. ہمایوں صاحب ایک سوال میں چلیں آپ کس سے اپنی بہن سے کریں. بالکل 1997 میں اور 2013 میں پی ایم ایل این کی 2/3 اکثریت تھی پنجاب اسمبلی میں. 35 سال سے پنجاب پہ زیادہ تر جو پارٹی نے حکمرانی کی ہے وہ پی ایم ایل این تھی. آپ انیشیٹ کرتے نا جی, سب سے پہلے یہ جو ریزولوشن پاس ہونا ہوتا ہے یہ الٹیمیٹلی صوبائی اسمبلی میں جا کے 2/3 اکثریت سے بھی پاس ہوتا ہے. تو وائی ڈڈ دے ناٹ انیشیٹ اٹ ان 1997 اینڈ 2013 when they had a 2/3 majority. ٹھیک ہے, اوکے, بالکل صحیح ہے, یہ سوال ویلڈ ہے بالکل کہ اگر کر سکتے تھے, لیکن ابھی کیونکہ چلے انہوں نے نہیں کیا. میں ایک سوال ہمایوں صاحب, بہت سارے لوگ جن کو الیکشن سے پہلے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنسز ہوئیں, ان کی شمولیت کی باتیں ہوئیں, بڑے لوگ ہیں جو جنوبی پنجاب محاذ صوبے کے نام پر آئے, کدھر ہیں وہ؟ آج وفاقی وزیر بھی بنے ہوئے خسرو بختیار,
کتنی دفعہ انہوں نے بات کی جنوبی پنجاب پہ؟ ایک دفعہ کدھر ہیں وہ جو جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرتے تھے؟ مسادی ہم لوگ ایڈمنسٹریٹو، آپ کو پتہ ہے کہ سر بات ہی نہیں کہیں پہ ہوتی بھی نظر آئی نا. ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا رہے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب میں سیپریٹ بنائی جائے. میرا اس پہ ذاتی ویو مختلف ہے جی. آپ کا ویو کیا؟ میرا ذاتی ویو، And what is that? میں پہلے زیادہ صوبے بننے کے حق میں ہوتا تھا، اب میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ضلعوں کو امپاور کرنا چاہیے، اور جو صوبہ ہے وہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ سے بالکل اسی فارمولے کے تحت جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن آبادی کے لحاظ سے اور غربت کے لحاظ سے اور علاقے کے سائز کے لحاظ سے ایک ایوارڈ کرتا ہے ضلعوں کو، اور ضلع گورنمنٹ کو آپ کو امپاور کرنا چاہیے. صوبے بننا، اگر آپ اس کو ذرا سی گہرائی میں جائیں، آپ نے فاٹا سیپریٹ کیا، آپ نے صوبہ نہیں بنایا. یہ اچھی سمارٹ موو ہے. صوبے زیادہ بنانے میں بہت سے بڑے بڑے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ان ساری چیزوں پر ایٹ لیسٹ ڈیلیبریشنز تو ہونا، بات چیت شروع ہو جائے. کراچی کا صوبہ مانگا جائے گا، اوکے، اور سندھ میں یہ انتہائی ان پاپولر چیز ہے. بلوچستان میں 3 قسم کے صوبے مانگے جائیں گے، مکران کوسٹ میں مانگیں گے، پٹھان مانگیں گے، بلوچی مانگیں گے، فرنٹیئر میں مانگیں گے. آپ ادھر ساؤتھ کی بات کریں گے، ادھر پوٹوہار کہے گا ہمیں بھی صوبہ دو. اس ہارنٹس نیسٹ میں نہ جائیے، ٹھیک ہے، اور آپ ضلعوں کو امپاور کیجیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ایٹ لیسٹ وہ لوگ اور وزراء جو اس بیس پہ یا اس چیز پہ نعرے پہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، وہ ہمیں غائب ہوتے ہوئے دکھائی دیے. ساؤتھ پنجاب میں پیپل پارٹی نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا، پی ایم ایل این نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا، انہوں نے بھی وہی لگایا. یہ نیا پاکستان یہ ہر الیکشن سے پہلے ساؤتھ پنجاب جو ہے اس پہ نعرے لگ جماعت بھی سیریس نہیں تھی. اچھا، میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج نیشنل اسمبلی پہ ایک اور معاملے پہ جو تنقید وزیر اعظم صاحب پہ ہوئی، وہ ان کے دورہ ایران کے درمیان جو جرمنی اور جاپان کے حوالے سے انہوں نے بیان دے دیا سرحدی تجارت کو لے کر. ہمایوں صاحب دیکھیں، ایک پرائم منسٹر جو کہ ساری دنیا میں گھوم رہا ہے اور نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ ہے. پرائم منسٹر ایچسن اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو بالکل ویری ڈیفینیٹلی ایک سلپ آف ٹنگ ہے، اور ساروں کو اس کو اسی کانٹیکس میں لینا چاہیے، سلپ آف ٹنگ. اچھا، ایران کے ساتھ اگر آپ ایک جس کا زمینی حقیقت سے تعلق ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے سوال سے اس کو پاکستان بیک کر رہا ہے. لیکن جس کو پاکستان یہ گروپ آپریٹ کر رہے ہوں گے جو کہ پاکستان کے بھی ہوسٹائل ہیں اور ایران کے بھی ہوسٹائل ہیں، سو ان کو اس کانٹیکس میں ہم ذرا ضرورت سے زیادہ ریاکٹ کر رہے ہیں چیزوں میں. سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، تھکے میں ہیں، ٹریول کر رہے ہیں. شیری مزاری صاحبہ نے بھی یہ کہا، لیکن اس پہ جو جسٹیفیکیشن افتخار درانی صاحب کی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا، بلاول صاحب کو انہوں نے حادثاتی چیئرمین کر کے ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ پی ایم سیڈ بارڈر ریجنز آف جاپان اینڈ جرمنی ہیو جوائنٹ انڈسٹریز وچ یو فیلڈ ٹو گراسپ اینڈ سو ڈز فیو انٹلیکچوئلس. تو میں کون سی بات کو صحیح مانوں؟ امتیاز شیخ صاحب ذرا آپ بتا دیں. سلپ آف ٹنگ تو ہو سکتا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں بہت کام کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ کو پتہ چھٹی بھی نہیں لیتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں جی؟ کام تو ایسا کر دیا ہے پورے ملک کا کہ لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں. کام کو تو چھوڑیں، لیکن یہ آپ اندازہ کریں جو ہم بات میں پہلے شروع میں نے بات کی کہ پہلے آ کے انہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا کہ پاکستان کرپٹ ہے، لوگ یہاں کے کرپٹ ہیں، یہاں کا بزنس کرپٹ ہے، یہاں کا جتنے انٹرپرائزز ہیں سب کرپشن اور کرپشن ہی کرپشن ہے. اب جب وہ پورا مطلب ایک ڈیمیج کر کے اب آئیں، اب وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو انڈیا بھی تو یہ کہتا ہے، باقی لوگ بھی تو مطلب جو بھی الزام پاکستان پہ غلط لگاتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور اگر پرائم منسٹر بیٹھ کے ایران میں جا کے اس طرح کی بات کرتا ہے،
اگر اس نے کرنی بھی تھی تو یہ پبلکلی بات کرنے والی نہیں تھی. اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے, کچھ ایسی باتیں حقیقتیں ہوتی ہیں شاید ان کو بات کرنے کی مطلب ضرورت پڑ رہی ہو اس وقت, لیکن یہ کوئی پبلک میں بات کرنے کی بات ہے. FATF سے ابھی تک ہماری جان نہیں چھٹی, وہاں ہم جواب پراپر دے نہیں سکے. اپنا دنیا جہان میں جہاں مطلب کرائم کی بات ہوتی ہے, یہ آگے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آفیشیل وزٹ پہ اور اسٹیٹ وزٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور سلپ آف ٹنگ کون سا جی, سلپ آف ٹنگ ہوتی تو پھر مطلب پھر ان کے ایڈوائزر اس طرح کے ٹویٹس نہ کرتے, اس کو ڈیفینڈ نہ کرتے. یہ مطلب پورے کا پورا ایک مطلب ایسا پرائم منسٹر ہمارے لیکن شیریں مزاری صاحبہ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ اس کو مانا ہے. نہ اس کو سلپ آف ٹنگ تو ویسے شاید صاحب ہو ٹائم ابھی دیکھیں ٹائم اس کا کام کون سا ہے, وہ کرتے کرتے وہ سلپ آف ٹنگ ایک گو عمران گو کے نعرے لگاتے لگاتے اس میں بخاری صاحبہ گو نواز گو کا نعرہ لگا گئی. ڈیفینڈ تو نہ کرے نا اس کو جی, اس کو ڈیفینڈ تو نہ کرے نا, پھر اس کے ایڈوائزر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, غلط بات کو سر صحیح ہے, گاٹ یور پوائنٹ. اور مطلب ایک تو یو ٹرن لگانے کے ماہر ہیں, جو ہمارے ہمایوں صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جی وہ NRO نہیں دیں گے اور یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے اور کچھ نہیں. وہ یو ٹرن تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے جسٹیفائڈ کر دیا اپنے اسٹینڈ کو کہ میں کسی وقت بھی اپنے اسٹینڈ سے پھر سکتا ہوں, واپس آ جائے, اور پھر کہیں گے یو ٹرن مطلب لگا دیا جی, یو ٹرن لگا دیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے, پورے 9 مہینے سے پوری قوم سے جھوٹ بولتے رہے ہیں, اپنی ٹیم کو بڑھا چڑھا کر انہوں نے پیش کیا اور پھر نکال دیا. میں شائستہ صاحبہ سے ذرا جواب لے لوں سر, ٹائم پھر تھوڑا رہ جائے گا ہمارے پاس, میں ذرا اس چیز کا جواب لے لوں. ایک دفعہ سلپ آف ٹنگ ہوئی, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی سعدیہ, کہ میاں نواز شریف کو تو پھر ونڈیکیٹ ہو گیا نا سٹانس ڈان لیکس والا. اگر یو کین سٹ آن اے فورن سوئل, وہ انہوں نے اپنی اندر ایک میٹنگ میں ایک بات کہی جس پہ اتنا نہیں, سلپ آف ٹنگ نہیں تھی, جو بات انہوں نے کہی وہ آپ کے فورن منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہہ چکے ہیں اور وہ آپ کے پرائم منسٹر سلیکٹ بھی کہہ چکے ہیں. پوائنٹ از کہ آپ نے فورن سوئل پہ بیٹھ کے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہم پاکستانی سوئل جو ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ آپ نے کر لیا. دیکھیں یہ سلپ آف ٹنگ اگر اس ایک بات کو لے لیں, مجھے بتائیں ان کو افغانستان کی سوورنٹی میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت کس نے دی تھی کہ انہوں نے وہاں کہا کہ ان کا وہاں پہ جو سیٹ اپ گورنمنٹ کا چینج ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو مودی کر رہا ہے کشمیر میں خون ریزی, عصمت زری, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ جیت جائے اور وہ واپس آ جائے تو ہم بات, اور آپ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ میں فون کر رہا ہوں, اور پھر جو لوگوں کے اوپر آپ لیبل لگاتے رہے مودی کا یار, غدار اور کیا کیا کا. اول تو ان کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ یہ لیبل لگائیں؟ اور اگر اب جو یہ سلپ آف ٹنگ کبھی کہتے ہیں, کبھی جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کبھی جو یہ باتیں کرتے ہیں, اس سب کا کیا جواز ہے ان کے پاس؟ پھر وہی لوگ اچھے ہیں نا سعدیہ, ان کو کوئی لکھ کے دے دیا کرے, کیونکہ شاید انہیں پتہ نہیں چلتا, بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ویسے وہاں پہ موجود جو ڈیلیگیشن میں ممبر تھا کوئی بھی, وہ بھی کریکٹ کر سکتے تھے. میں تو ایک بات پہ پریشان ہوں سعدیہ کہ شاہ محمود صاحب اس وقت جاپان میں, اللہ جانے ان پر کیا گزر رہی ہوگی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو یہ دی ہے, یہ جو سٹیٹمنٹ اتنا بڑا گیا ہے, جاپان ادھر یورپ میں ایک تو وہ کمبائن ہو گیا اور ایک ہماری سرحدیں استعمال ہو رہی ہیں. ہمایوں صاحب یہ میں جاپان اور جرمنی والی نان ایشو اس پہ میں بات نہیں کری, یہ جو انہوں نے بات کی نا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ کہ ہماری سوئل یوز ہوئی ایران کے خلاف, یہ جو یہی بیان اگر نواز شریف نے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیا ہوتا تو اس میں فرق ہے. اس میں بنیادی فرق ہے. پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ جو فورسز آپریٹ کر رہی ہیں ہمارے سوال پہ اس میں کسی قسم کی پاکستان کے کسی ادارے کی بیکنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا انہوں نے. وہ ہوسٹائل, وہ فورسز پاکستان کی بھی ہوسٹائل ہیں, لیکن جو ڈان لیکس میں جو انسینویٹ کیا گیا تھا وہ اٹ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ, کہ کچھ پناہی ہے ان کو مل رہی ہے, پناہی انسینویٹ, دے ٹوٹلی فنڈامنٹلی ڈفرنٹ. ہاں اگر پرائم منسٹر اپنا ایک ویو دیں کہ مودی اگر ری الیکٹ ہوتے ہیں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈیا سے اچھی چانس ہوگی اگر مودی صاحب اس پاکستان سے دشمنی کو اپنی سیاست سے باہر کریں, تو وہ جو پارٹی ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ آ کے, کیونکہ ان کی مضبوط لیڈرشپ ہے بی جے پی میں,
کہ وہ پاکستان سے نیگوشیٹ کر سکتی ہے. آئی تھنک دس از اے پریکٹیکل اسٹیٹمنٹ دا پرائم منسٹر. بات سنیں, ہم کیا ان کے سارے ظلم اور جو بربریت انہوں نے کی ہے اس کو معاف کر دیں گے؟ یہ وہی بات ہے جیسے اسد عمر نے ملک کی تباہی پھیر دی, معیشت کی تباہی پھیر دی. ان کی تو وہ جو کہتے ہیں نا, آپ کی ادا ٹھہری اگلا اپنی جان سے گیا. پاکستان کا اتنا نقصان ہو گیا اور ان کو آج بھی مودی میں فائدے اور وہ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم کشمیر میں امن لا سکتے ہیں تو بہتر نہیں ہے کشمیر میں. اس کا تو یار بھی آپ کہتے ہیں غدار تھا, تو پھر اب وہ جی شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمایوں بھائی کتنا بھی ڈیفینڈ کرنا چاہیں ان کو, لیکن وہ ڈیفینڈ ہو نہیں پا رہے. کہاں سے ڈیفینڈ ہوں گے مودی کا؟ اب میں تو خود بھی حیران ہوں کہ وہ مودی کو جتوانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے, اور اس سے پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو سے آ کے بات چیت کرے گا. اور مسلمانوں کا نمبر 1 دشمن وہی ہے, پاکستان کا دشمن ہے. اور کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہاں مطلب پاکستان کرپٹ ملک ہے, اندر لوگ کرپٹ ہیں. پھر کبھی کہتے ہیں کہ وہاں کیمپیں بنی ہوئی ہیں. اب یہ مطلب اگر یہ مطلب آئی کیو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کی, تو بس اللہ ہی حافظ ہے. اور پھر باقی ٹیم جو انہوں نے باہر کی ہے, جو نکال کے باہر کیا ان لوگوں کو. اچھا دوسرا میں تو فواد حسن فواد کو ڈھونڈ رہا ہوں, بیچارے وہ پتہ نہیں کدھر ہیں. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, پتہ نظر نہیں آ رہے. میں تو ان سے فون پہ بھی بات کر کے ہمدردی کروں گا. تو مطلب یہاں فواد حسن فواد نہیں, چودھری فواد. اور میں آج بلاول صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے, کپتان کا ہی قصور ہے. پوری ٹیم کپتان چنتا ہے اور کپتانی گیم کھیلتا ہے. تو مطلب کپتان اب پاکستان کی جان چھوڑے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. بٹ آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ جو آپ کی لیڈرشپ کے انڈر کام نہیں کر سکے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ان سے بھی کام لے لے گا. حفیظ شیخ صاحب ہو گئے, وہ آپ کے ٹائم سب کے سب پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی چھوڑے لوگ سب بیٹھے ہیں وہاں, سب کے سب لوگ پاکستان پیپلز پارٹی نے کاف لیگ کا حفیظ شیخ لیا تھا, کوئی بات نہیں. بات سنیں, آپ نے بھی کاف لیگ کا لیا تھا. پی ٹی آئی برین لیس ہو گئی, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بھی لے لیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا. تو برین لیس ہے وہ بیچارے, معاف کر دیں. بہت برین ہے, وہ کہہ رہے ہیں بہت برین ہے, بٹ اللہ کرے وہ برین جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, ان کی فلاح کے لیے کام ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. ہمایوں سے بہت شکریہ شائستہ صاحبہ کا, امتیاز شیخ صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.